آپ اس वक़्त मेरे पर्सनल ऑफ़िस में क्या कर रही हैं? मिस हयात, वो जो अपने बाथरूम से शर्टलेस नहा कर निकला था, अपनी सेक्रेटरी को चीख मारते देख उसने माथे पर बल डाले पूछा, वो मैं वो जो फ़ाइल गायब करने आई थी अपने बॉस के पर्सनल रूम से, उसको बगैर शर्ट के देखकर उसने अपनी आँखों पर हाथ रखे थे। इतने में उसकी सीटी गुम हुई थी। ये वो मैं क्या होता है मिस हयात? वो झटके से उसे करीब खींचते पूछ बैठा था। पहले आप शर्ट तो पहन लें सर। वो इतनी नज़दीकी पर चीख ही तो पड़ी थी। अगर आप अपनी बंटे जैसी आंखें खोल कर देखें तो आपको मालूम होगा मिस हयात कि मैंने शर्ट पहन रखी है। वो दांत खिचखिचा कर उसकी बड़ी बड़ी गजाली आंखों पर तंज करते हुए बोला, जबकि हयात ने पट से आंखें खोली थी जो अब शर्ट पहन चुका था, मगर खून ख्वार नजरों से उसे ही घूर रहा था। वो थूक निगलते निगलते रह गई। अब आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि आप मेरे पर्सनल रूम में क्या कर रही थी? अगर आपको कोई काम था तो आपको मेरे ऑफिस तक ही महदूद रहना चाहिए था। वो गजबनाक निगाहों से उसको देखते हुए बोला, जो थर थर कांपने लगी थी। वो सर मुझे फाइल चाहिए थी। मैं नहीं जानती आप नहाने के लिए गए हुए होंगे। वो लड़ती हुई आंखों से उसकी जानिब देखने की कोशिश करती बोली थी, मगर उसकी इतनी नजदीकी पर वो अरसलान की आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। तभी इधर उधर देखते हुए बोली, जब वो इसे और नजदीक कर गया था, अगर आइंदा मैंने आपको अपने ऑफिस की बजाय कमरे में देखा तो यकीन जानिए अपनी टांगों पर आप सलामत नहीं जा पाएंगे। अब जाइए वापस। वो दहाड़ते हुए बोला था जब वो फाइल को अपने पीछे छुपाते फौरन बाहर को भागी थी। हयात की वालदा बचपन में ही वफात पा गई थी। अब वो और उसका छोटा भाई अपने बाप के साथ ही रहते थे। अब जिंदगी इस नहज पर आ गई थी कि एक शख्स के कमाने से गुजारा नहीं होता था। तभी हयात अपने बाप का बोझ बांटने के लिए खुद भी एक ऑफिस में जॉब कर रही थी, क्योंकि अपने भाई को ज्यादा पढ़ाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो डॉक्टर बन जाए और वो सब लोग इत्मीनान से जिंदगी गुजार सके। इसीलिए उसको ये ज़रूरत अरसलान आरिफ की कंपनी तक खींच लाई थी, जहां अरसलान आरिफ के वालिद ने ही उसे अपॉइंट किया था उसकी सेक्रेटरी के तौर पर, जिस पर वो ना चाहते हुए भी कोई एतराज़ नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके बाबा की बात हरफे आखिर होती थी। उनकी बात को टाला नहीं जा सकता था। उसको शदीद नापसंद करने के बावजूद भी उसको बर्दाश्त करने पर मजबूर था, क्योंकि इसको ये तर तर जुबान चलाती लड़की एक आंख नहीं बाती थी, जिसके मुंह पर हर वक्त उसकी गलती का जवाब पहले से मौजूद होता था। झूठ बोलने में तो उसका कोई सानी ही नहीं था। अब तक ये बात वो अच्छी तरह से जान चुका था। अरसलान आरिफ एक मशहूर बिजनेसमैन आरिफ शाह का बेटा था, जो उस दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन थे। शाह विला में आरिफ साहब अपनी बीवी इमामा के साथ और उनके छोटे भाई बाजिल साहब अपनी बीवी नौशीन के साथ रहते थे। आरिफ साहब की 3 औलादें थी। सबसे बड़ा अरसलान, दूसरे नंबर पर मौजूद बेटी अबीहा और तीसरे नंबर पर छोटा बेटा आलियान, जबकि बाजिल साहब का एक बड़ा बेटा शाजिल और 2 बेटियां किरण और हुरैन थी। ये नहायत खुशहाल सा घराना था। ऐसे में किरण को अपने ताया अब्बू का बड़ा बेटा दिलो जान से अजीज था। वो दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करती थी। वो चाहती थी कि उसकी उससे शादी हो जाए। उसकी माँ का भी यही हाल था। इसी बहाने वो इस घर में रह जाती और उसकी एक अमीर शख्स से शादी भी हो जाती, और फिर तो उसकी टोर ही अलग होनी थी। ऐसे कई ख्वाब किरण ने अपनी आंखों में सजा रखे थे, ये जाने बगैर के जाने वो पूरे होंगे भी या नहीं। यार, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे साथ? मुझे उस शेर के ठिकाने के अंदर भेज दिया। तुम सब जानते थे, क्यों पहले ही मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। वो अपनी कॉलीग से कह रही थी, जिसने गलती से फाइल चेंज कर दी थी। अब उसे भेजा था अंदर लेने, ताकि वो सही फाइल उस जगह पर रख सके। अब वो आकर उसे डांट रही थी, जब वो मुंह बनाते हुए बोली, यार, तुम तो सबकी इतनी अच्छी दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हें कहा है कि क्यों तुम बिल्कुल अरसलान सर से नहीं डरती और उनका मुकाबला अच्छे से कर लेती हो, वरना यहाँ ऐसा करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। मेरा उसको पचकारते हुए बोली थी, जिस पर वो सर झटक कर रह गई थी और आने वाली मुश्किलात के बारे में सोच रही थी कि वो शख्स इसका क्या हाल करेगा। जैसे वो रात को घर आई तो देखा कि उसका भाई परेशान हाल बैठा था। क्या हुआ है दाऊद, तुम इतने परेशान क्यों? सब ठीक है ना? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली। जब दाऊद ने उसको फीस के बाबत बताया था, आप ही फीस सबमिट करवाने वाली है। अगर हमने फीस सबमिट नहीं करवाई
تو مجھے میڈیکل کالج سے نکال دیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ بھی پریشان نظر آنے لگی تھی۔ آخر ایسا وہ کیا کرتی؟ سیلری گھر آتے ہی لگ جاتی تھی اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اتنے اخراجات تھے آج کل کے، اور مہنگائی تو آسمان کو چھو رہی تھی۔ ایسے میں وہ کیا کرتی؟ اس نے سوچا کیوں نہ وہ کوئی رات کو بھی جاب کر لے، جس سے وہ اپنے بھائی کی کم از کم فیس تو ادا کر سکتی ہے۔ اسے اس کی طرف دیکھا اور اسے پرسکون رہنے کا کہا، تم فکر مت کرو داؤد، میں ہوں نا، میں کچھ کرتی ہوں۔ بابا کو تو نہیں بتایا ہے اس سب کے بارے میں؟ وہ اس سے پوچھتے ہوئے بولی، جب وہ جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ آپ کو تو پتا ہے ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اگر میں ان کو ایک اور پریشانی دے دیتا تو یقیناً ان کی طبیعت بگڑ جاتی، انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑتا۔ اس کو دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے بولا تھا، میں جانتا ہوں آپی، میں آپ پر بوجھ بن رہا ہوں، مگر ایک دفعہ میں یہ ڈگری کمپلیٹ کر گیا تو یقیناً ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ اس کے سامنے سر جھکائے نم لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ اس کو گلے سے لگا کر رکھی تھی، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اسے پچکارتے ہوئے بولی تھی اور گہرا سانس بھرتے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ کل یقیناً وہ ارسلان سے بات کرے گی کہ اس کو کچھ لون دے سکے تاکہ وہ اپنے بھائی کی فیس ادا کر سکے۔ شاید اس طرح اسے رات کو جاب نہ کرنی پڑتی، کیونکہ جتنی جابس بھی اس نے رات کو سن رکھا تھا وہ کسی بھی شریف گھرانے کی لڑکیوں کے لیے نہیں تھی۔ آج صبح وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی، مگر آج صبح سے ہی ارسلان کا موڈ پوری طرح خراب تھا۔ وہ سب پر غصہ نکالتا پھر رہا تھا کیونکہ ایک ڈیل کینسل ہو گئی تھی، اور اس سب کی وجہ ماشاءاللہ سے حیات صاحبہ ہی تھی، جس کو فائل دینے میں 5 منٹ لیٹ ہو چکی تھی اور کلائنٹ وہاں سے جا چکا تھا۔ اب وہ مرے مرے قدموں سے آفس میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ اسے تیز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کیا یہ مس حیات، کیسے آنا ہوا؟ بیٹھیے بیٹھیے، کھڑی کیوں ہیں؟ آپ کے لیے جوس منگواؤ؟ وہ تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ سوری سر، مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے 5 منٹ لیٹ ہو جانے سے کیا کیا مجھے پڑے گی، اس سرخ چہرے اور نم آنکھوں سے بولی تھی، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ آپ کو کچھ پتا بھی تو نہیں نہ ہوتا، سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں آپ۔ اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، جس پر لب کاٹتے ہوئے رہ گئی تھی۔ اب بیٹھی کیا ہے، جائیے یہاں سے اور نیکسٹ فائل پر کام کرنا سٹارٹ کریں۔ اب میں اس میں کوئی غلطی نہیں مجھے چاہیے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے ضبط سے بولا، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ کام اپنا بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی، یہ ماننے سے اسے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ ایک بریلینٹ ورکر تھی، اور اسے ابھی تک وہی بیٹھا دیکھ وہ آئی برو جھکا کر رہ گیا تھا۔ سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تو اسے بولنے کا اشارہ کر گیا۔ سر، مجھے 2 لاکھ کا لون چاہیے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگا۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گھورتا ہوا بولا، جس پر وہ ہاتھوں کو مسلنے لگی تھی۔ جی سر، میں اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے اپنے بھائی کی فیس ادا کرنی ہے، میڈیکل کالج کی۔ اگر ہم نے ٹائم پر فیس نہ دی تو اسے نکال دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا کر آ گیا۔ مس حیات، آپ کو یہاں میرے ڈیڈ نے جاب دی ہے، اس بات کا غلط فائدہ مت اٹھائیے اور جائیے یہاں سے، آپ کو اتنی جلدی یہ لون نہیں مل سکتا، اور 2 لاکھ کا تو بالکل بھی نہیں۔ اور جو کارنامہ آج آپ نے سر انجام دیا نا، اس کے باوجود آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ لون کے بارے میں؟ اسے گھرکتے ہوئے بولا، جس پر وہ اتنی توہین برداشت نہ کر سکی تھی، اور تیزی سے باہر نکل گئی، مٹھیاں بیچتے ہوئے۔ اسے جلد از جلد دوسری جاب کا بندوبست کرنا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 دن بعد اس کو رات کے ٹائم ایک نائٹ کلب میں جاب مل گئی تھی۔ اس جاب کا اس نے اپنے ابا کو بالکل بھی نہیں بتایا تھا، یقیناً اگر وہ ان کو بتا دیتی تو یہاں جاب کرنے کی اجازت بالکل نہ دیتے۔ وہ اور اسے کسی بھی حال میں داؤد کی فیس ادا کرنی تھی، یہی ایک کنجی تھی جو اس کی زندگی کو بدل سکتی تھی۔ اس وقت وہ یہاں کی یونیفارم میں ملبوس تھی، جو وائٹ کلر کی پینٹ شرٹ پر مبنی تھا، اور بلیک کلر کی جیکٹ اس وقت نہایت سٹائلش لگ رہی تھی، لیکن بہت انکمفرٹیبل تھی اس ڈریس میں۔ مجبوریوں کی خاطر لڑکیوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، مگر اس نے اپنا چہرہ تھپتپایا۔ اس کو اس کی دوست نے ہی یہ جاب بتائی تھی،
مگر وارن بھی کیا تھا کہ وہاں طرح طرح کے بدفطرت لوگ آتے ہیں جو ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو ایسی بدتمیزی برداشت کرنی ہی پڑتی ہے۔ ابھی اسے کھانا لے کر فرسٹ کلائنٹ کے سامنے جانا تھا۔ جیسے اس نے وہاں جا کر کھانا رکھا تو ان لوگوں کی غلیظ نظریں اپنے وجود پر محسوس کر کے اس کا دل کیا کہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر اب اس نے ایک قدم لے ہی لیا تھا تو وہ ایک قدم واپس پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ اب بامشکل وہاں کھڑی رہی اور وہ اس پر معنی خیز جملے کستے رہے۔ یہ سراسر اس کی توہین تھی، مگر اسے یہ سب کچھ کسی بھی طرح برداشت کرنا تھا، کیونکہ یہاں اسے 1 لاکھ بآسانی مل رہا تھا 15 دن کا، اور 1 ماہ کا 2 لاکھ۔ اس نے 2 لاکھ ان سے ایڈوانس لے لیا تھا اور کانٹریکٹ بھی سائن کر لیا تھا، تبھی وہ یہاں موجود تھی۔ یہ دن اس نے بمشکل نکالا تھا اور گھر آ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی کیونکہ وہ یہاں جاب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر داؤد کی خاطر اس نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ یہاں ایڈجسٹ ہو ہی گئی تھی جب ارسلان کو کہیں سے خبر ملی کہ اس کی سیکرٹری نائٹ کلب میں جاب کرتی ہے۔ یہ سن کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے آفس میں حیات کو بلایا تھا۔ مس حیات، آپ کہیں اور بھی جاب کرتی ہیں کیا؟ وہ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گھورتے ہوئے بولا، جس پر حیات کے چہرے کا مانو ایک لمحے کو رنگ سفید پڑا تھا، مگر اس نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، میں بھلا اور کہاں جاب کر سکتی ہوں؟ آپ بھی اتنے کام دے دیتے ہیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے سراسر جھوٹ بولتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کا لڑکھڑاتا ہوا لہجہ ارسلان نے صاف محسوس کیا۔ اس سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی آخر؟ یہ پتہ لگانے کے لیے آج اس نائٹ کلب میں جانے والا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو نائٹ کلب میں جانا اتنا مہنگا پڑ جائے گا۔ وہ جب نائٹ کلب میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی تو ایک شخص نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا اور اس سے بدتمیزی کرنے لگا، جب اگلے پل اس نے رکھ کے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جس کے بدلے میں وہ حیات کو نیچے جھکا کر اس کے اوپر چڑھ چکا تھا۔ وہ چلا رہی تھی مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے کانٹریکٹ سائن کر رکھا تھا۔ ارسلان جو اس کا پتہ لگانے کے لیے آیا تھا، ایک لڑکے کو اس پر بری نیت سے جھکے دیکھ، وہ اسے فریادیں کرتے دیکھ اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ جو بھی تھا اس کی سیکرٹری تھی، اس کے انڈر کام کرتی تھی، اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ برے کردار کی لڑکی نہ تھی، اور یہ بھی وہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ اپنے بھائی کی فیس کے لیے ہی اس نائٹ کلب میں جاب کرنے کے لیے آئی ہے۔ تبھی اس کا غصہ اوت کر آیا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو جھٹکے سے اس کے اوپر سے کھینچتے اسے مار مار کر اس کا بھرتا بنا دیا تھا۔ جب ایک دم وہاں پولیس کی ریڈ پڑی تھی، سارے وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ شٹ، جلدی چلیے یہاں سے، پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے ہیں ہم۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا باہر کو بھاگا تھا جب پولیس کی نظر اس پر پڑی۔ اسے ان دونوں کو اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ سر، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ خوف سے کپ کپاتے لہجے میں اس کو بولی، جس پر وہ دانت پیس کر بولا تھا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ یہاں کیا کر رہی تھی؟ آپ کو زیب دیتا ہے یہاں پر جاب کرنا؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، جس پر وہ منہ کھلا کر رہ گئی تھی۔ آپ کی وجہ سے کر رہی تھی، اگر آپ مجھے لام دے دیتے تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ وہ بھی آگے سے دو بدو بولی تھی، جس پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ یہ حالات دیکھے اور اپنی زبان دیکھے کتنی چل رہی ہے، اسے بارن کرتا ہوا بولا، جس پر وہ سر جھٹک کر آ گئی تھی۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ کسی پرائے کھڈے میں کود کر میری مدد کریں؟ اب پھنس گیا نا آپ بھی مصیبت میں، اسے جتاتے لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ ایک تو اس نے اس لڑکی کی مدد کی آؤٹ آف دا وے جا کر، اور یہ لڑکی ایسی ہی باتیں سنا رہی تھی۔ ذرا آپ باہر نکلے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اچھے سے کیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ تنگ کر بولا۔ جب تھانے میں ان دونوں سے پوچھ تاچھ کے لیے انسپیکٹر آ گیا تھا، ہاں بھائی، تم دونوں کا کیا رشتہ جو ایک ہی کمرے میں پائے گئے ہو؟ وہ ان کے زیرک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ لڑکا اس پر غلیظ نیت سے جھکا ہوا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی یہ ایسے کردار کی لڑکی ہے۔ اگر کوئی بھی لڑکی ایسے کسی کے آگے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں بچائیں گے کیا؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے گھور کر بولا تھا، جب پولیس انسپیکٹر آگے سے ہنس دیا۔ بیٹا، تیری کیا لگتی ہے؟ تو کیسے جانتا ہے کس کردار کی عورت ہے یہ؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں بولا، یقیناً صاف ظاہر تھا کہ اس کو غلط نیت سے دیکھ رہا ہے۔
اور نہ ہی انہیں تھانے سے باہر رہا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تبھی اس نے جھوٹ گڑنا مناسب سمجھا۔ یہ میری بیوی ہے، اس لیے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کس کردار کی لڑکی ہے۔ اس کے اوپر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے فٹافٹ جھوٹ بولا تھا، چونکہ حیات اس کی بات پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ سچویشن میں وہ پولیس والوں سے ہی جھوٹ بول دے گا۔ کیا اس کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ ان دونوں کو ہی عمر بھر کے لیے قید کر کے یہاں ڈال دے گا۔ پھر کیا کرتے وہ؟ اس کی بات پر حیات نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھانا چاہا۔ جب وہ اسے تسلی دیتے اس کے آگے بولا تھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، جب وہ بھی گردن اکڑاتے ہوئے بولا تھا کہ آپ کو کس ثبوت کی ضرورت ہے؟ آخر وہ بھی نڈر لہجے میں بولا۔ اس کو یقین تھا کہ اگر وہ نڈر لہجے میں بات کرے گا تو یقیناً اس کی بات مان جائیں گے، مگر یہاں معاملہ الٹا نکلا تھا۔ تو ٹھیک ہے، دکھا مجھے نکاح نامہ، اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ جب یہاں پھنسے تھے تو وہ دونوں وہ بھی تھوک نکل کے رہ گیا۔ نکاح نامہ تو اس کے پاس نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے جب ان کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ اگلی پل اس نے دوسرا جھوٹ پڑا، وہ گر چکا ہے، ہم نے چھپ کر نکاح کیا تھا، جلد بازی میں کھو گیا وہیں، اس لیے میرے پاس نہیں ہے۔ وہ بھی صاف جتاتے لہجے میں بولا تھا۔ پولیس والا اس کی ہوشیاری کو بھانپ گیا تھا، تبھی بولا، ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری بیوی ہی ہے تو تم اس سے دوبارہ نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھماکہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دونوں سفید چہرے سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بولو، اگر تو تم میاں بیوی ہو تو پھر دوسری دفعہ نکاح کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ وہ آگے آتے ہوئے اس کو تیز نظروں سے بولتے دیکھتے ہوئے بولا تھا، یا تو پھر تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے؟ وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے پھر نکلو باہر۔ تو ان دونوں کو لے کر نکلا تھا اور مسجد میں لے گیا تھا اور مولوی صاحب سے نکاح پڑھوانے کے لیے کہا تھا۔ جب حیات اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا گئی تھی، جب وہ اسے گوریوں سے نواز گیا تھا، چپ چاپ اس نکاح کو قبول کرو ورنہ یہاں سے مرتے دم تک نہیں نکلو گے، تمہاری وجہ سے میری بھی عزت پر دپا لگ جائے گا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ جب نہ چاہتے ہوئے بھی حیات نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے اور وہ حیات ارسلان بن چکی تھی۔ اب آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اپنی بیوی کو لے کر جا سکتا ہوں؟ اور اب تو وہ اطمینان ہو چکا تھا۔ وہ پولیس والے کو گھورتی نظروں سے دیکھ کر بولا، جس پر وہ ہاتھ سرنڈر کے انداز میں اٹھا گیا تھا، جی آپ اپنی بیوی کو لے کر جا سکتے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور اس دفعہ نکاح نامہ سنبھال کر رکھیے گا۔ وہ معائنی خیزی سے بولا، جس پر ارسلان کڑ کر رہ گیا تھا، اور ایک نکاح نامے کی کاپی اس نے حیات کو تھمائی تھی جو وہ کانپتے ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ وہ کیب ہائر کرتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا جو اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتائیے، آپ کو چھوڑنا ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب اس نے اس کو اپنا ایڈریس بتایا تھا، فٹافٹ، کیونکہ وہ لگ ہی اتنے غصے میں رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا میری بیوی کو میرے ساتھ گھر چلنا ہے؟ وہ تنگ کر بولا، جس پر وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ یہ کہتی وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی، اور اب آپ کو وہاں جانے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، اب نہ میں آپ کو وہاں جاتے ہوئے دیکھوں۔ یہ نکاح بے شک ہماری مجبوری میں ہوا، لیکن ابھی میرا اس کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ وہ پولیس والا دوبارہ بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے، سمجھیا؟ وہ اس کو جتاتے لہجے میں بولا تھا جب وہ سر خم کر کے رہ گئی تھی۔ اور فیس کی فکر مت کریے گا، میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کل رقم بھجوا دوں گا، وہ سبمٹ کروا دیجیے گا اس کی فیس کے طور پر۔ اس کے گھر کے آگے اسے اتارتا وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ تشکر سے نم آنکھیں لیے اسے دیکھ کر رہ گئی، اور جانے سے پہلے بولی تھی، آپ کھڑوس تو ہیں لیکن دل کے اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ جی کہہ کر وہ فوراً چھپاک سے دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ وہ اس کو دیکھتا رہ گیا تھا اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا تھا۔ اگلے روز جب وہ آفس آیا تو نہایت فریش مائنڈ تھا۔ کام کرتے کرتے اسے 2 گھنٹے بیت چکے تھے جب اس نے کال کر کے اپنی کافی منگوائی تھی حیات سے۔
حیات جو ہی کافی لے کر اندر آئی تو اس پر نظر پڑتے ہی کل کے تمام مناظر اس کی آنکھوں میں واضح ہوتے چلے گئے. جب اس نے پیون کو آ کے کہتے سنا، سر آپ سے کوئی ملنے پولیس انسپیکٹر آیا ہے اور حیات صاحبہ کو آپ کی بیوی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اس کی بات پر نہ صرف ارسلان بلکہ حیات بھی چونکی تھی اور اس کو دیکھنے لگی تھی. اس نے فوراً حیات کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اس کو اندر بلوایا جو وہ اکڑا کر اندر داخل ہوئے تھے. بھائی ہم یہی چیک کرنے آئے تھے کہ کیسی گزر رہی ہے آپ کی شادی شدہ زندگی. اس کو دیکھ کر ارسلان اندر تک چل کر خاکستر ہو چکا تھا. اب تو آپ نے دیکھ لیا ہی ہوگا نا، اس کو دانت کچکچا کے کہتے ہوئے بولا جب پولیس انسپیکٹر نے اس پر ایک اور دھماکہ کیا. ابھی میں باہر سب سے یہی پوچھ رہا تھا کہ سر ارسلان کی وائف مس حیات یہی کام کرتی ہے. مجھے یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی کیونکہ آفس والے تو اس سب سے انجان ہیں. اس کی بات پر دونوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا. وہ راز جو سب سے چھپانا چاہتے تھے، وہ لوگ، وہ پولیس والا ان سب پر اعلانیہ طور پر راز فاش کر رہا تھا اور اپنا سر تھام کر آ گیا اور پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا کیونکہ یہ بات اب ان کے گھر تک بھی پہنچ جانی تھی کسی نہ کسی طریقے سے. یہ آپ نے کیا کیا انسپیکٹر صاحب؟ ابھی تو اس نکاح کے بارے میں نے اپنی گھر والوں تک کو نہیں بتایا تھا کیونکہ میں حیات کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس سے چھپ کر نکاح کیا تھا. اس کی بات پر پولیس انسپیکٹر نے او کے انداز میں منہ کھولا تھا. یہ تو میں بول ہی گیا تھا، لیکن اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے نا. وہ معصومیہ سی آنکھیں پٹپٹاتے اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا تھا. میں تو مٹھائی کھانے آیا تھا یہاں آپ کے نکاح کی، مگر لگتا ہے نصیب میں نہیں ہوگی. چلیے میں چلتا. یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا. پیچھے وہ دونوں ہی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے. سر اب میں کیا کروں گی؟ میرے بابا کو پتا چلا تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گے. وہ پریشانی سے انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی تھی جب وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. آپ کو اپنے گھر والوں کی فکر پڑی ہے اور مجھے اپنے. اگر ڈیڈ کو پتا چل گیا تو جانے وہ میرا کیا حال کریں گے. وہ اپنے بالوں میں ایک دم پریشانی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تھا جب کرن جو کے پاس ہی مال میں شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی اور آفس میں سب کو چامگوئیاں کرتے دیکھ دنگ رہ گئی تھی. وہ تو یہاں ارسلان سے ہیلو ہائی کرنے آئی تھی، مگر جو بات اسے یہاں آ کر معلوم ہوئی تھی وہ اس کی دنیا تہس نہس کر گئی تھی. وہ تیر کی تیزی سے اس کے کمرے میں پہنچی تھی اور دہاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی. اس کو یہاں موجود دیکھ کر ارسلان کو ذرا بھی دیر نہ لگی تھی یہ سمجھنے میں کہ اس کی سچ سے آگاہ ہو چکی ہے. کون ہے یہ لڑکی ارسلان؟ مجھے بتا کہ کون ہے لڑکی؟ اس کی جرت کیسی تمہارے اتنے قریب آنے کی اور تم نے اس سے نکاح کر لیا چونکہ تم جانتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. میں کسی اور کے ساتھ تمہیں بانٹ بھی نہیں سکتی. پھر تم نے اس لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں بنانے کا سوچا بھی تو کیسے؟ وہ اس کے بالوں کو دبوچ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولی جس پر حیات درد سے چلا اٹھی. اسے درد سے کراہتے دیکھ ارسلان فوراً جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھا تھا اور ان دونوں کو الگ کیا اور حیات کو اپنے پیچھے چھپایا جو روتے ہوئے اس کی شرٹ پیچھے سے تھامے کھڑی تھی. خبردار کرن، ایسا تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اس کو اپنے پوری آغوش میں لیے ہوئے اس کی ڈھال بنے کھڑا تھا جبکہ کرن تو اسے دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی تھی. اس کی آنکھیں لہو جھلکانے کو ہوئی تھی. تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کی طرف داری کرنے کی؟ اس لڑکی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں. وہ اس کے اوپر چپٹی تھی مگر وہ اسے اچھی طرح قابو کرتے دور جھٹک گیا تھا جو بے یقینی سے اس بدلے ارسلان کو دیکھنے لگی تھی. تمہیں مجھ سے پیار کرنا ہے ارسلان، اس سے نہیں، تمہاری شادی مجھ سے ہونی ہے. اسے چیخ چیخ کر کہتے ہوئے سب کو باہر اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی جو ارسلان کو غصہ دلانے کا باعث بن رہی تھی. پہلی اور آخری دفعہ سمجھا رہا کہ حیات میری بیوی ہے اور یہی میری بیوی رہے گی. مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور نہ ہی میرا تم سے کوئی تعلق تھا، سمجھی؟ اب نکل جاؤ یہاں سے. ادھر کوئی سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بات سنتے اس کی ساری چیزیں ٹیبل سے نیچے گراتے وہاں سے پیر پٹکتے ہوئے جا چکی تھی. یقیناً گھر جا کر وہ مرچیں لگا لگا کر سب کو یہ بات بتانے والی تھی. اسی بات سے تو وہ پریشان تھا. ارسلان اس نے حیات کو صوفے پر بٹھایا اور پانی پلایا تھا. تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جس کے بال بکھر چکے تھے اور آنکھیں رو رو کر سرخ پڑ چکی تھی. اسے بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا.
جو وہ اپنے بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ اتنی زور سے کھینچ کے گئی ہے وہ میرے بال، لگ رہا ہے جیسے ساتھ اتار کر بھی لے جائے گی۔ اور بھلا پھر میری گنجی اچھی لگتی؟ وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ جب بے سختہ ارسلان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ابھی وہ آفس سے جا تو نہیں سکتا تھا کیونکہ ان دونوں کو ہی کام کرنا تھا۔ حیات بھی پورا دن معنی خیز نظروں کی حصار میں رہی تھی، جبکہ ارسلان کو گھر سے لاتعداد کالز آ چکی تھی۔ یقیناً آج گھر میں جاتا تو عدالت لگی ہونی تھی۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوا اس کے ڈیڈ نے کمرے میں بلایا، جبکہ اس نے ساری بات ان کی گوشے گزار کر دی تھی۔ اب وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگے تھے۔ کیا تم کرن سے محبت کرتے ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ بالکل بھی نہیں ڈیڈ، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اس جیسی نیرو مائنڈڈ لڑکی کے ساتھ میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ چیخ ہی تو پڑا تھا جب وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔ اور حیات، کیا تم اس سے محبت کرتے تھے جو اس سے شادی کر لی؟ وہ اس کو جانچتی نظروں سے دیکھ کر بولے تھے، جس پر وہ سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ ڈیڈ، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اگر ہم اپنی عزت جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم کیوں نکاح کرتے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب اس کے ڈیڈ کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے تو چلو پھر میرے ساتھ۔ لیکن کہاں؟ وہ حیران ہوا جب اس نے اپنی گاڑی کو حیات کے گھر کے آگے رکتے دیکھا تھا۔ ڈیڈ، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ رات کی اس پہر اپنے باس اور اس کے والد صاحب کو دیکھتے ہوئے حیات چھچر رہ گئی تھی اور نے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ جب سلیم صاحب جو حیات کے باپ تھے ان کے باس اور ان کے والد کو دیکھ کر خوشی خوشی آگے آئے تھے اور انہیں لیے ہوئے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ خیریت ہے جناب؟ یہاں رات کی پہر آنے کا مقصد؟ وہ کچھ نہ سمجھی سے بولی تھے جب ارسلان کے والد کھنکھاتے ہوئے بولے تھے، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے مگر آپ کی بیٹی اور میرا بیٹا نکاح کر چکے ہیں۔ ان کی بات نے جیسے ان پر دھماکہ کیا تھا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے چھپ کر نہیں بلکہ مجبوری کے تحت نکاح کیا۔ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تو وہ نہ سمجھی سے ان کو دیکھنے لگے، جس در انہوں نے الکتا یہ کہانی ان کو سنا دی، جس پر وہ کشمکش کا شکار نظر آنے لگے۔ ہمارے یہاں اگر بیٹی کی ایک دفعہ شادی ہو جائے تو اسے طلاق نہیں دلواتے، وہ بے بسی سے بولے تھے۔ آنکھیں نم ہو گئی تھی جب انہوں نے سلیم صاحب کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ بے فکر رہیے، ہم اپنی بیٹی کو لے جانے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بہو بن کر اپنے داؤد کی تعلیم کا خرچہ بھی ہم خود ہی اٹھائیں گے۔ وہ فراخ دلی سے بولے تھے جس پر وہ تشکر سے نم آنکھیں لیے ان کو گلے لگے تھے اور آنن فانن ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ اور ایک ہفتے بعد ان کا گرینڈ ولیمہ تھا جس پر وہ ابھی تک دھنگ تھی کہ آخر وہ اس ہلاکو خان کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہے جو ہر وقت انگارے چبائے رہتا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ چکی تھی جب اس کو باہر نکلتا دیکھ اب کی بار وہ بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس کو جاتے دیکھتے ہوئے زیرک نگاہوں سے بولا تھا جو وہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ آپ نے میری عزت بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا نا، تو پھر مجھے اب پکا پکا اپنے گلے کیوں باندھ رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ آپ تو مجھ پر مسلسل توپوں کا رخ کیے گولیاں برساتے رہتے۔ وہ اپنی ٹر ٹر کرتی زبان سے بولی جس پر وہ صبر کے گونج پڑ کے رہ گیا تھا۔ مس حیات، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے گا کیونکہ میں بھی صبر کر رہا ہوں۔ آپ جیسی آفت کو جھیلنا میرے بس کی بات بھی نہیں ہے، لیکن میں برداشت کر رہا ہوں نا۔ وہ زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا تو وہ بھی جل کر خاکستر ہوئی تھی۔ صبر آپ کر رہے ہیں یا میں؟ کیا مجھے نہیں پتا آپ کیسے انسان ہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی جس پر وہ اس کی قریب ہوا تھا۔ یہ اس جیسے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اور وہ جیسے جاننا چاہتا تھا تو سنیے، وہ تو جیسے پہلے بری بیٹھی تھی۔ آپ جیسا گھمنڈی، ایک نمبر کا سڑو اور ہر وقت غصہ ناک پر رکھ کر گھومنے والا شخص آخر کون لڑکی چاہے گی؟ وہ جیسے اس سے سوال گو ہوئی تھی اور اپنی خاصیت سننے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یقیناً وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی مگر ماننا اس کی شان کے خلاف تھا۔ بالکل ویسے جیسے آپ مجھے بتائیے کہ آپ جیسی تڑ تڑ کرتی زبان کے ساتھ آخر کون رہ سکتا ہے جس کے منہ سے آل ٹائم میزائل داغے جا رہے ہوں؟ مگر میں یہ کر رہا ہوں نا، آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ وہ گردن ترچھی کرتے اس کو وارن کرتے وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ اپنے پیر پٹک کر رہ گئی تھی۔ اللہ میاں، آخر میں نے کیا گناہ کیا جو مجھے سزا کی صورت میں اتنا بڑا بھگتنے والا تحفہ دے دیا؟ وہ رو دینے کو تھی مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟
1 हफ्ते से उसने ऑफिस से छुट्टी कर रखी थी। जब अरसलान की कॉल आई, मिस हयात, अगर आपको याद हो तो मैं याद दिला दूं, आप मेरी सेक्रेटरी हैं तो किसी खुशी में इतनी छुट्टियां कर रही हैं। वो जैसे टकाकर सासों की तरह तंज करते हुए बोला था। इतने दिन से उसकी शक्ल नहीं देखी थी। दिल उदास उदासता था, चिड़चिड़ापन अलग से था। तभी अपना गुस्सा उस पर उतारने को कॉल की थी, जब वो भी आगे से दो बदो बोली थी। अगर आपको नहीं याद तो मैं भी आपको याद दिला दूं, हमारा कल वलीमा है, इसलिए मैं घर नहीं आ सकती क्योंकि मेरे ससुर साहब ने मुझे आने से मना किया। अगर आपको कोई एतराज है तो आप अपने वालिद से बात कर सकते हैं। वो आराम से उसे तीली लगाते हुए बोली थी, जिस पर वो दांत किचकिचा के रह गया था। और रियली, लेकिन मेरी सेक्रेटरी को ऑल टाइम मेरे साथ होना चाहिए। वो भी जैसे उसको याद दिलाते हुए बोला, जिस पर वो कंधे उचका कर रह गई थी। ठीक है, मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन क्या आप अपने वालिद की डांट फनकार बर्दाश्त कर लेंगे? वो जैसे उसे आजमाना चाह रही थी, जिस पर वो जेरे लब हंस दिया था। ठीक है, अगर मेरी सेक्रेटरी नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी को डिनर तो करवा ही सकता ना, और मैं आपको 8 बजे लेने आ रहा। ये कहते हुए फोन बंद कर चुका था। पीछे वो आंखें बड़ी किए फोन को घूरने लगी थी। आखिर ये शख्स चाहता क्या था? उसको चैन की सांस क्यों नहीं लेने देता था? उसको जरा भी खुलकर जीने का कोई मौका देता ही नहीं था। अब लाड साहब के लिए तैयार भी हो। उसने अपने बाबा को जाकर बताया तो उन्होंने इजाजत दे दी थी और उसके साथ जाने की। रात को वो उसके आने से पहले ब्लैक कलर का शिफॉन का लॉन्ग फ्रॉक पहने, अपने बालों को स्ट्रेट किए, आंखों पर लाइनर लगाए और होंठों पर पिंक कलर का लिप ग्लॉस लगाए बिल्कुल तैयार बैठी थी। जब गाड़ी की हॉर्न पर वो बाहर आई और गाड़ी का दरवाजा खोलते पीछे बैठने लगी तो वो गला खनकार कर उसे अपनी तरफ मुतवजा कर गया। पीछे कहाँ बैठ रही हैं मैडम? आगे आओ, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, शौहर। ये कहते हुए तंज करते हुए बोला था, जिस पर वो जब्त करते हुए दरवाजा बंद करते आगे आकर बैठी थी। मैंने थोड़ी ही कहा था कि आपको कि मुझे लेने आए, उसे देखते हुए बोली थी, जब वो कंधे उचका कर रह गया था। क्या करता? तुमसे कुछ बिजनेस की बातें करनी थी। अब ऑफिस में तो कर नहीं सकता था तो कहीं ना कहीं तो करनी थी ना। उसकी बात पर उसका पूरा मुंह खुल गया था। आपने तो कहा था कि हम डिनर पर जा रहे हैं, वो सते हुए लहजे में बोली थी, जिस पर वो दांत निकालते रह गया था। जिंदगी में पहली बार सिर्फ उसकी बदौलत एक अच्छे से महंगे रेस्टोरेंट में आते ही उसने लजीज सा खाना ऑर्डर किया था। खाना खाने के दौरान वो इससे काम की बातें भी कर रहा था, जबकि वो काम की बातें करके बोर हो गई थी और तंग कर बोली थी, मेरे ख्याल में आप मुझे डिनर पर लाए हैं, क्या आपको कोई और बात नहीं करनी आती? कम से कम अगर नहीं आती तो मेरा मूड तो मत खराब करिए। कल मेरा वलीमा है और ये ना हो कि मैं वलीमे से पहले आपको पका देने वाली बातें सुनकर ऊपर पहुंच जाऊं। से देखते हुए कुलस कर बोली, जिस पर वो इसे घूर कर आ गया था। आप ये मत भूले, क्या आप मेरी सेक्रेटरी है और बाद में मेरी बीवी है। वो इसे देखते हुए बोला था, जिस पर वो करके रह गई थी। आया पड़ा चंगेज खान। ये क्या कहा तुमने मुझे? वो इसकी जानिब देखते हुए बोला, जिस पर वो अपने बाल कानों के पीछे अड़चती हुई बोली, कुछ नहीं, मैंने क्या कुछ कहना था। वो अनजान बनते आंखें शरीर अंदाज में घुमाते हुए बोली, जिस पर वो दांत पीस कर रह गया था। जब वो लोग बाहर निकले तो अचानक उसकी हील में मुक्की पाँव मुड़ा था और वो गिरने लगी थी। जब अरसलान उसे कमर से थामता, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो सके थे और यक टक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। जब किसी के धक्का लगने से अरसलान के लब उसके लबों से टकराए थे और वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी कि जो उसने अभी महसूस किया, क्या वो सच था? काफी देर वो उसको यूं ही साकित देखकर झटके से दूर हुआ था, जब दोनों ही के चेहरे सुर्ख हो गए थे। वो जज्बात से गहरी गहरी सांसें लेने लगे थे और वो उसको गाड़ी में बैठने का इशारा करता गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा गया था। उसको वहां छोड़ते वो वापस घर आया था और पूरी रात उसके जहन में यही लम्हा गर्दिश करता रहा था। आखिर उसका दिल तेजी से क्यों धड़क रहा था? वो तो उसको सिर्फ ऑफिस की मामूली एम्प्लॉय समझता था, फिर दिल उसके लिए बेकरार क्यों हो रहा था? वो सर झटक कर रह गया। अगले रोज उनका शानदार वलीमा सब लोगों की आंखें खैर कर रहा था। वो इस वक्त ग्रे मैक्सी में मलबूस कोई आसमान से उतरी परी ही तो लग रही थी। उसके ऑफिस की बाकी एम्प्लॉयज उसको देखकर रश कर रही थी तो कुछ हसद कर रही थी। आप एक दूसरे के साथ खड़े हुए ना, और सर, आप इनकी कमर में हाथ डालिए। फोटोग्राफर ने उसे पोज बताते हुए कहा,
تو اگلے ہی پل اس نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے کان میں من مناتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پوز بنا رہا ہوں، تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ اس کے قریب آتا اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ارسلان کا دل کیا کہ اس کے گالوں پر جھک جائے، اور اس وقت وہ شرم سے تمتما رہے تھے، مگر اس نے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ جیسے وہ رات کو گھر آئے تو اس کی ساس اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی، جبکہ وہ کمرے کو اشتیاق بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کمرہ تو واقعی اچھا ہے، اس ہلاکو خان کی پرسنالٹی سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا۔ ویسے وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے پورے کمرے کو دیکھتے ہوئے زور سے بولی تھی۔ جو بدر آتے ارسلان نے اس کی یہ بات اچھی طریقے سے سنی تھی، اور وہ دروازہ بند کرتے اندر داخل ہوتے اس کے کندھے پر دستک دے گیا تھا، جو جھٹکے سے پلٹی تھی، مگر اس کو اپنے قریب کھڑے دیکھ وہ گرنے لگی تھی۔ جب وہ ایک بار پھر اسے تھام گیا تھا، مگر وہ اپنے پاؤں کا بیلنس کھوتے وہ دونوں ہی بیڈ پر گرے تھے۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹے، اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی پل اس کو اپنی آغوش میں بڑھ گیا تھا۔ ایک تو یہ سر کی نا، تم رٹ لگانا بند کرو، اور دوسرا میں جانتا ہوں کہ ہماری شادی ایمرجنسی میں ہوئی ہے، لیکن تم یہ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو، اور ظاہری بات ہے آج رات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اب میں تمہاری وجہ سے آج رات کے تقاضے خراب تو نہیں کر سکتا نا؟ حقوق تو میں تم سے حاصل کر کے ہی رہوں گا، کیونکہ ارسلان شاہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھک گیا تھا، اور اس کی گردن پر لب رکھتے، اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ اس کے پور کو اپنی خوشبو سے مہکانے لگا تھا، جس پر وہ کسمسا کر رکھی تھی۔ اس کی قربت میں وہ گھبرا رہی تھی، شرما رہی تھی، پل پل کپا رہی تھی، کیونکہ آج اس نے اس کا وہ روپ دیکھا تھا جو پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہلاکو خان اتنا محبت سے سمیٹنے والا بھی ہو سکتا تھا، اس کو پتہ ہی نہ تھا۔ وہ پوری رات اس کو اپنی پیار کی بارش میں بھگوتا رہا، اور وہ بیگتی رہی تھی، اور صبح کے وقت وہ پور اس کی وجود کی خوشبو سے مہک چکی تھی۔ صبح جب وہ نہا کر آئی تو اس سے نیچے آنے کا کہا گیا۔ سر چلیے، سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب وہ تکیے پر منہ دیے بولا تھا، بیگم کچھ تو خدا کا خوف کرو، اب کب تک مجھے سر بلانے کا ارادہ ہے؟ کیوں میری بےعزتی کروانے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے خمار بری آنکھوں سے بولا تھا، جس پر وہ چھینپ کر رہ گئی تھی، اور وہ دونوں تیار ہوتے نیچے گئے تھے جب اس کو وہاں بیٹھتے دیکھ کرن اٹھ کر اندر جا چکی تھی، اور اس کی ماں بھی۔ اس نے ناسمجھی سے ارسلان کی جانب دیکھا، جو کہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ ارے تم بیٹھو بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، ایسے آنا جانا تو لگا رہتا ہے، اس کی سانس اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ جب ناشتے کے بعد وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اچھا ڈیڈ، ہم آفس جا رہے ہیں۔ یہ کہتے وہ نہ صرف اپنے ماں باپ پر بلکہ اس پر بھی دھماکہ کر گیا تھا۔ کیوں بھائی، میں کیوں جانے لگی؟ اب تو میری شادی ہو گئی ہے نا؟ وہ اپنی ساس سسر کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو راضی کرنے کے چکروں میں بولی، جس پر اسے گھوری سے نواز گیا تھا۔ مگر میری بیگم، میں تمہیں گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میری بیوی مجھے اپنے پاس ہی اچھی لگتی ہے۔ اسے جھٹکے سے اٹھاتا وہ بولا، جبکہ وہ نہ کرتی رہ گئی تھی، مگر اس کے باوجود اسے آفس دے کر جا چکا تھا۔ پیچھے وہ منہ پھلائے گھوم رہی تھی آفس میں، اور وہ کام کر رہی تھی جب اس کی کولیگز اسے معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے رہ گئی تھی۔ یار، تم نے تو ایک دن کی بھی چھٹی نہیں دی، کیا بات ہے؟ خیر ہے نا؟ اس کو چھیڑ رہی تھی، مگر ان کو کیا بتاتی کہ رات کو اس کی کمر توڑنے کے باوجود بھی شخص اس کو یہاں ظالم بنا آفس میں لے آیا تھا۔ آخر کیا کیا قصیدے بیان کرتی وہ اپنی کولیگز کے سامنے اس کے۔ مت پوچھو یار، ابھی ہم نے ہانی مون پر جانا ہے، کچھ بزنس ڈیل کے سلسلے میں نہیں جا سکے، جلد ہی جائیں گے۔ وہ دانت پیستے ہوئے زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سن چکا تھا، اور اندر جاتے اس کے کال کی تھی۔ مس حیات، یہاں کمرے میں آنا پسند کریں گی آپ؟ وہ معنی خیزی سے بولا تھا، جب وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی، نہیں سر، مجھے یہاں بہت کام ہے، میں وہاں آ کر اپنا کام بڑھانا نہیں چاہتی۔ وہ اس کو مزے چکھاتے ہوئے فون بند کر چکی تھی، پیچھے وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ اس کو شوہر تھا، اور اس کو اگنور کیے کیسے کر سکتی تھی، وہ بھی کام کے پیچھے؟ اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ خود ہی تن فن کرتا باہر نکلا اور اسے آفس میں بلا گیا،
मिस हयात कमरे में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। वो तो ये कहकर जा चुका था। पीछे सब अपनी मायनी खेज नजरों से देखने लगे थे। जब वो कुड़ कर रह गई थी, ना चाहते हुए से उठकर उसके पीछे जाना पड़ा था। और पीछे से होटिंग पर वो शर्म से लाल हुई थी। जैसे वो अंदर आई तो उसे अगले ही पल थाम कर दीवार से लगा चुका था और उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला था, अब बोलिए जरा मिस हयात, आप बताना पसंद करेंगी कि अंदर क्यों नहीं आ रही थी आप? उसे मायनी तेजी से देखते हुए बोला, जब उसकी इतनी करीबी पर वो सदमे में घर कर रह गई थी। आपको हो क्या गया सर? ये आपका ऑफिस है, आपका बेडरूम नहीं, समझे आप? वो इसे आगाह करते हुए खसमसाते हुए बोली थी। जब उसकी बात को रफा दफा कर गया था, तो ये मेरा ऑफिस है जहाँ मेरी इजाजत के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। अगले ही पल वो उसके लबों पर से मुस्कुराहट जब्त करता हुआ बोला था, जिस पर वो कर रह गई थी। उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी थी, जिस पर वो हंसते हुए पीछे हुआ था। अब क्या मैं थोड़ी सी मजाक मस्ती भी नहीं कर सकता? वो कंधे उचकाकर अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला था, जिस पर वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी थी। ऑफिस में अगर आप सिर्फ काम करें तो ही बेहतर होगा, समझा? उसे वार्न करते हुए बोली, जबकि वो उसको ऐसी हदायत देते हुए बिल्कुल रवायती बीवी लग रही थी। ये कहकर वो अपने बाल झटके से वापस जा चुकी थी, जबकि वो इसे देख कर रह गया था। खैर है ना हयात? उसकी कॉलीग ने उसके कंधे से कंधा टकराते हुए कहा था, जिस पर वो ना समझी से उसे देखने लगी थी। यार, तुम खुद ही ख्याल करो, तुम्हारी लिपस्टिक फैल चुकी है। उसकी बात पर उसने फटाफट अपनी लिपस्टिक साफ की थी और दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाजने लगी थी, जो उसकी इज्जत का जरा ख्याल नहीं रख रहा था। घर जाते ही उससे बदला लेने का सोचा था। आज वो जल्दी घर वापस जा चुकी थी, जबकि अरसलान को काम करते करते काफी देर हो चुकी थी। वो अंदर आती एक जगह पर सो चुकी थी, अपना कारनामा सर अंजाम देकर। रात जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई तो उसको सोए हुए देखकर दिल महसूस कर रह गया। उसका दिल कर रहा था कि हयात से बातें करे, मगर उसको सोता देखकर उसके दिल पर ओस पड़ी थी। वो थक हार कर अपने कपड़े बदलता आया था और सोने के लिए लेटा था, लेकिन बिस्तर पर लेटता जब उसे कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। वह झटके से उठा और लाइट जलाकर देखा तो उसकी पूरी जगह पर पानी गिरा हुआ था। उसे मशकूक नजरों से हयात को देखा, जो कि आंखें बंद किए सोने का नाटक कर रही थी, और अगले ही पल उसने पानी वॉशरूम से लाते हुए उसके ऊपर गिरा था, जो कि झटके से उठकर बैठी थी। या अल्लाह, मदद! ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे पूरा भिगो कर रख दिया। उसके कपड़े उसके जिस्म से चिपक चुके थे, जो कि इसके नशीबो फराज नुमाया करने लगे थे, जो वो झिंझलाते हुए लहजे में बोली थी। अगले ही पल वो उसे खींच कर खुद के करीब कर चुका था। वही कर रहा हूं जो तुमने मेरे साथ किया। मेरी जगह को अच्छा खासा गीला कर दिया था, मैं वहां सो न सकूं, और खुद तुम मजे से सोती बन गई। तुम्हें क्या लगा था तुम्हें ऐसे ही मैं बख्श दूंगा? माय डियर वाइफ, वो इससे भी बाग जसारते करता हुआ बोला था, जिससे वो फड़फड़ा कर रह गई थी। आपको तो बस मौका चाहिए होता है रोमांस का। मुझे क्या पता था कि इस चंगेज खान के अंदर इमरान हाशमी छुपा बैठा है। वो इस पर तंग कर वार करते हुए बोली, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दिया था। अब तो पता चल गया है ना कि तुम्हारी शादी मेरे से हुई हो गई है, तो अब भुगतो। वो इसको अपनी आगोश में लेते हुए उससे अपनी मोहब्बत की मेहर उस पर सब्त करते हुए बोला था, जिस पर वो झिंझला गई थी। अब क्या कर रहे हैं? दूर तो हटे यार, मुझे कपड़े बदलने हैं। कहो तो मैं तुम्हारे साथ आऊं? वो शरीर लहजे में बोला था, जिस पर उसे खा जाने वाली नजरों से देख धक्का देकर बेड पर गिरा गई थी और खुद वॉशरूम में भागकर अंदर बंद हो गई थी। पीछे वो लेटा ये सोच रहा था कि यकीनन अब उसकी आने वाली जिंदगी खुशगवार है। दूसरी तरफ किरण, जिससे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि अरसलान ने उसे छोड़कर कैसे उस गरीब लड़की से शादी कर लिया। वो हयात से बदला लेने का सोच रही थी। उसने सोच लिया था कि कल जब अरसलान ऑफिस जाएगा तो इस लड़की को किसी लड़के के साथ फंसाकर उसे अरसलान के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। उसने ठीक ऐसा ही किया था। अरसलान ने जब उसको साथ ले जाने की जिद की तो उसकी सास ने उसे रोक दिया था कि आज वो उसे शॉपिंग पर ले जाने वाली थी, लेकिन दर हकीकत ये प्लान तो सिर्फ किरण का ही था, जिसने सोच रखा था कि अपनी ताई को बातों में लगा कर रखेगी और उस लड़की को यहाँ से गायब करवा देगी, क्योंकि हाल में ही वो उसे लड़का मिला था
جس پر ارسلان نے وار کیا تھا اور حیات کو بچایا تھا۔ وہ لڑکا بھی اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، تبھی وہ اس کے ساتھ مل کر حیات کو کڈنیپ کروانے والی تھی۔ جہاں بھی جاؤ میرے سے بات کرتی رہنا۔ 1 گھنٹے کے وقفے سے اس کو کال کرتے وہ بولا تھا۔ وہ جو اپنی ساس کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھی، اس کی بار بار کال آتے دیکھ اپنا ماتھا تھام کر رکھے تھی۔ آپ میں صبر نام کی چیز ہے یا نہیں؟ اب میں شاپنگ کروں یا آپ سے باتیں کروں؟ آپ مجھے بتائیں، اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتے۔ وہ تنے ہوئے لہجے میں بولی تھی، اس کا پھولا ہوا منہ تخیل میں سوچتے وہ جیسے مسکرا دیا تھا۔ ایک گھنٹے بعد وہ اس کو فون کر رہا تھا، ابھی بھی وہ اس کے ساتھ کال پر ہی موجود تھا، جب کرن نے اچانک کہا، ارے تائینی، میں تو بھول ہی گئی، وہ شاپ اور اسٹور میں ذرا آپ میرے ساتھ چلے، مجھے اس شاپ کا پتہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ گئی تھی جبکہ انہوں نے اسے وہیں رکنے کا کہا تھا۔ ابھی وہ ارسلان سے بات کر ہی رہی تھی جبکہ اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، کون ہو تو؟ لو، وہ چلائی، کیا ہوا حیات، تم اس طرح کیوں بول رہی ہو؟ ہیلو، میری بات سن رہی ہو؟ اس کو خاموش ہوتے دیکھ بے چین ہو گیا تھا۔ فٹافٹ اس کے فون کی لوکیشن ٹریس کی تھی اور باہر کی جانب بھاگا تھا، مگر راستے میں ہی اس کو اپنی ماں کی کال آنے لگی تھی۔ بیٹا، حیات ہمارے ساتھ ہی تھی مگر اب وہ مل نہیں رہی ہے، یہاں پر اس کا فون بھی پڑا ملا ہے۔ پریشانی سے بولی تو وہ جلدی سے گاڑی اڑاتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ان سے اس کا فون پکڑا تھا۔ میں کہاں ڈھونڈوں اسے؟ وہ پھٹتے دل سے سوچ کر رہ گیا۔ اب دونوں گھر جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ وہ پریشانی سے انہیں وہاں سے بیچتے ہوئے بولا تھا جبکہ کرن کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ چل کی تھی۔ اب تک تو اس کا کام تمام بھی ہو گیا ہوگا، وہ عیاری سے سوچتی ہوئی بولی تھی اور اب واپس آئی تھی گھر۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے فوراً اس لڑکے کو کال ملائی تھی۔ ہاں، کام ہو گیا کیا؟ وہ تمہارے پاس ہے؟ اس کے اقرار کرنے پر وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اس کو کسی کے لائق مت چھوڑنا، ایسا حال کرنا کہ کبھی وہ ارسلان کی طرف پلٹنے کا سوچے بنا، سمجھے تم؟ وہ زہریلی لہجے میں بولی، جبکہ ارسلان کی ماں جو کہ اب شاپنگ بیگ پکڑانے آئی تھی، اس کی باتیں سن کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ کا مطلب کرن نے یہ سب کروایا تھا؟ وہ حیرت سے سوچتی فٹافٹ ارسلان کو کال کر گئی تھی۔ جب اگلے 15 منٹ میں وہ وہاں موجود تھا اور کرن کے کمرے کے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ارسلان، ایسے کیوں اندر آ رہے ہو؟ ناک کر کے نہیں آ سکتے کیا؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی جب اس نے اس کا گلا پکڑتے اسے دیوار کے ساتھ پٹکا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، میری بیوی کہاں ہے؟ اگر تم نے نہ بتایا تو یہیں کھڑے کھڑے تمہاری قبر کھود دوں گا۔ وہ اتنے غصے سے بولا کہ کرن کو اپنی جان جاتے ہوئے محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے نہیں معلوم تم یہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، بھلا میں کیسے جانتی ہوں؟ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی جب وہ اور دباؤ اس کی گردن پر ڈالنے لگا تھا اور اسے گوتا لگا تھا۔ اس کی سانسیں بند ہونے لگی تھی جب اس کے ہاتھوں پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں۔ اس کی بات سنتے وہ اگلے پل اسے زمین پر دھکا دے گیا کہ وہ نیچے گرتے زخمی ہوئی تھی۔ میں تم سے پیار کرتی تھی ارسلان، میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اسے اٹھا کر لے جائے، کہ وہی لڑکا جسے تم نے حیات کے لیے مارا تھا۔ وہ اس کے گوشے گزار کرتے ہوئے بولی تو اس کی نس نس میں جیسے شرارے دوڑ گئے تھے۔ بتاؤ مجھے کہاں ہوں، مجھے سچ میں نہیں پتا، تم اس کی لوکیشن ٹریس کر لو، یہ اس کا نمبر ہے۔ اس نے فٹافٹ اس کا نمبر اسے تھماتے ہوئے کہا کہ ارسلان کہیں دوبارہ اس کا گلا ہی نہ دبوچ لے، اور وہ کرن کو لیتے ہوئے اس کے پاس گیا تھا۔ سب اس کا پتہ کرواتے اس نے کرن کو اندر جانے کا اشارہ کیا، کوئی بھی ہوشیاری کیے بنا اس کی باتوں میں الجھاؤ تاکہ پولیس یہاں پہنچ سکے۔ اگر تم نے یہ سب نہ کیا تو اپنے گھر واپس نہیں آنے دوں گا تمہیں، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا تھا جب وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اندر گئی تھی۔ تمہارا باس کہاں ہے؟ اندر جاتے اس نے اس لڑکے سے پوچھا تھا جب وہ خباثت سے اندر ہنستے ہوئے بولا تھا، اندر اس لڑکی کے ساتھ اپنی رات رنگین کر رہا ہے، اور کیا؟ جیسے ہی وہ کمرہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے پھاڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کو روک گئی تھی فوراً۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کی جانب آتے ہوئے بولی تھی جب سارم دانت کچکچاتے ہوئے بولا، تم کیوں میرے کام میں خلل ڈالنے آ گئی ہو؟ وہی تو کر رہا ہوں جو تم نے کہا تھا۔ وہ کسی اور کے منہ
दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, फिक्र मत करो। वो तड़प रही थी, सिसक रही थी। किरण को वहां मौजूद देखकर उससे फरियाद करने लगी, प्लीज किरण मुझे बचाओ, ये मेरी इज्जत दागदार कर देगा। वो उठने की कोशिश करते हुए बोली, जब अगले ही पल उससे थप्पड़ रसीद करते हुए दोबारा लिटा गया था। इससे पहले कि वो कुछ और करता, अरसलान ने अंदर आते उसे धक्का दिया, जबकि पुलिस ने उसके पांव पर फायर किया, जो बेड पर चिल्लाते हुए नीचे बेड से गिरा था। अरसलान ने पुलिस को इशारा करते उसे वहां से ले जाने को कहा था। इंस्पेक्टर साहब, इसे उम्र कैद होनी चाहिए, ये बाहर नहीं आना चाहिए सारी जिंदगी, वरना मैं इसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। ये कहते हुए हयात को अपनी आगोश में बढ़ गया था। तुम ठीक हो ना मेरी जान? उसे सीने से लिपटाते हुए बोला, जब वो नम आंखों से समेत सिसकते हुए सर हिलाने लगी थी और किरण को देखा था। किरण ने ही मेरी मदद की है, उसकी जानिब देखते हुए बोली, जब वो जहर खंत नजरों से किरण को देखने लगा था। उसने तुम्हारी मदद नहीं की बल्कि तुम्हें फंसाया है, ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये मिली हुई थी उस लड़के से। उसने एक एक लफ्ज लब चबाते हुए किचकिचाते हुए कहा तो वो बेयकीनी हुई थी। आखिर एक लड़की की इज्जत तबाह कैसे कर सकती है? किरण, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, वो बेयकीनी से बोली, जब उसको उसकी आंखों के सामने से लेते हुए निकल गया था। पीछे वो खाली हाथ रह गई थी, उसके हाथों में मोहब्बत क्या, दोस्ती तक की डोर नहीं बची थी। उसे बेड पर लिटाते अपनी आगोश में लिए उसका सर थपक रहा था, तो वो उसके सीने पर सर धरते हुए उसकी आंखों में आंखें डाले बोली थी, आपको पता है मैं कितना डर गई थी? वो आंखें बड़ी करते हुए बोली, जिस पर वो अपनी हंसी जब्त करके रह गया था और नफी में सर हिला गया। नहीं, मैं तो नहीं जानता, तुम ही बताओ कितना डर गई थी तू? वो मजाक से बोला था, जिस पर वो लब लटकाते हुए बोली थी, मुझे लगा मेरी दुआएं जाया गई हैं। मैंने इतनी दुआएं की अल्लाह कि काश अरसलान को बेच दे, वो मेरी इज्जत का मुहाफिज है, जरूर मेरी इज्जत को बचा लेगा जिसे पहले बचाया था। और जानते हैं उसने मेरी दुआओं पर कौन कह दिया और आपको बेच दिया। वो इश्तियाक भरे लहजे में उसकी जानिब तकते हुए बोली थी और उसकी आंखों पर लब रखते पहली दफा उसको अपनी जानिब पेश कदमी करते हुए देख अरसान का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे अपने कब्जे में करते उसके ऊपर झुका था। तुम जानती हो तुम मेरा दिल कितना बेईमान करती हो हर वक्त? उसको देखते हुए शरीर लहजे और शरीर निगाहों से देखते हुए बोला था, जो कंधे उचका कर रखे थी। माँ बदौलत की पर्सनालिटी ही ऐसी है, जो भी देखता है इसको दोबारा देखने की चाहत करता है। मेरे बगैर आपके दिल का क्या होगा? उसे तंग करते हुए बोली थी, जो उसे गुदगुदाने लगा था। वाकई मेरे दिल का तुम्हारे बगैर क्या होगा? तुम ही वो वाहिद हस्ती हो जिसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं, और ना ही अब मैं तुम्हें अपनी पनाहों से कहीं दूर जाने दूंगा। वो दोनों एक दूसरे को गुदगुदाते हुए सारी गमों को भूल चुके थे और एक दूसरे के कुर्बत में सुकून महसूस करने लगे थे।